अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच द्रोन टीवी से। आज हम कराची से होते हुए बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों से होते हुए कुछ जर्नलिस्ट दोस्त हैं। बेसिकली पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की एग्जीक्यूटिव बॉडी की मीटिंग हो रही थी, तो उसके बाद हमने प्लान बनाया। हमने कहा चलें गडानी जाते हैं। तो यहाँ हम शिप ब्रेकिंग यार्ड में मौजूद हैं। जिस जहाँ अभी मैं खड़ा हूँ ना, ये बहुत बड़ा एक शिप आपको नज़र आ रहा होगा। मेरे बैकग्राउंड में भी आप देख सकते हैं। दोस्तों ने बहरहाल बड़ा इन्जॉय किया। हमारे साथ दोस्त काफ़ी सारे हैं। कोशिश करते हैं कुछ ऐसे दोस्त हैं जो जर्नलिस्ट हैं मोस्टली, बल्कि सारे के सारे। तो उनसे हम उनका तजुर्बा भी हम पूछेंगे। सियासत पे कोई बात नहीं होगी, सिर्फ जो टूर रहा है हमारा कोयटा से कराची, अभी हब, इस तरफ बलूचिस्तान के खुजदा कलात वगैरह वगैरह, इस हवाले से थोड़ा एन्जॉयमेंट की बात करेंगे। सियासत से थोड़ा हट के मुझे पता है बहुत से कमेंट आएंगे जी सियासत पे क्यों बात नहीं हुई, लेकिन सियासत पे बात नहीं होगी। और इसके साथ हम कोशिश करेंगे जो टेक्निकल चीज़ें हैं ब्रेकिंग यार्ड की, किस तरह इसको तोड़ा जाता है, टैक्स क्या है, रेवेन्यू क्या होती है, उस हवाले से थोड़ा हमारे साथ टेक्निकल शख्स जो यहाँ पे इस वक्त हमारे मेज़बान हैं उनसे भी हम पूछते हैं। तो उमूमन उसको कारी साहब कहा जाता है, मैं भी कारी साहब ही कहूँगा। अच्छा कारी साहब, थोड़ा आगे ज़रा हम जाएंगे दोस्तों के पास। ये बताएं कि इस वक्त ये शिप कहाँ से आई है और यहाँ पे जो ब्रेक की जाती है शिप्स को, उसका तरीका क्या होता है, बलूचिस्तान को क्या आमदनी होती है, मरकज़ को क्या आमदनी मिलती है? यहाँ पे इस वक्त ये जो शिप जिस पे हम खड़े हुए हैं ये इटली का बना हुआ है, 1971 का। ये क्रूज़ शिप कहलाता है और ये इस वक्त ये यहाँ पे ब्रेकिंग करने आया है। तो यहाँ पे तो सारे टैक्सेस जो है ना, फेडरल गवर्नमेंट की कस्टम ड्यूटीज़ है, सेल टैक्स है, इनकम टैक्स है, जो भी पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक सब जितने भी टैक्सेस है जो हम पे लागू होते हैं वो हम पे करते हैं। पे करने के बाद जो है हम इस जहाज़ को लंगरअंदाज कर सकते हैं। उससे पहले नहीं, बीपा की एनओसी हमें ज़रूरी है, कस्टम की एनओसी हमें ज़रूरी है, एफबीआर का हमें जो है ना वो एनओसी ज़रूरी है। जब ये सब कुछ वो क्लियर करते हैं तो उसके बाद ये शिप आके यहाँ पर ब्रीफ करने के लिए और ब्रेकिंग के लिए तैयार हो जाता है, फिर हम इसको लंगरअंदाज करते हैं। अच्छा, इनकी जो एनओसी है वो कराची में बनती है, उसकी यहाँ पे एक टीम आती है, मुआयना करती है, चली जाती है, रिपोर्ट देती है, उसके बाद होती है? बीपा की अपनी टीम है। बीपा की टीम जो है इनका आप चुकी में इनका ऑफिस है, उनका डिप्टी डायरेक्टर है, बाकी उनकी टीम है वो आती है, वो अपनी सर्वे करके, फिर बीडीए बलूचिस्तान डिप्लोमेट अथॉरिटी की टीम आती है, वो अपनी सर्वे करती है, और सबसे बेस्ट जो है कस्टम आती है, और कस्टम इसको सर्विस करके सारे टैक्सेस वगैरह लगा के उसके बाद इसको हम क्लियरिंग करके इसका हम जो पे कर देते हैं, उनकी जो कवानीन है जो टैक्सेस है वो करके उसके बाद फिर हम इसको ब्रेक करते हैं। अच्छा, आप कितने टाइम से यहाँ पे काम कर रहे हैं? मैं 2008 से। अच्छा, टेक्निकल क्या पोस्ट क्या है? मैं यहाँ पे यार्ड मैनेजर हूँ। मतलब अब तक बहुत सारे आपने शिप यहाँ पे टूटते बिखरते देखा है। हाँ जी, ये थे हमारे मेज़बान भी हैं। तो उनकी मैं शुक्रिया भी अदा करूँगा अपने दोस्तों के साथ की तरफ से भी। यहाँ पे हमें लेके आए, यकीन माने एक एंजॉयमेंट हुई है कोयटा में बैठ के। न्यूज़, पॉलिटिकल न्यूज़, एक दूसरे न्यूज़ चीज़ें तमाम को देख के थोड़ा सा रिफ़्रेशमेंट हुई मेरे साथ। शहजाद साहब का नाम लेने से पहले वो चले आए। अच्छा सर, बलूची में बात करूँ या उर्दू में आपसे? माफ़ की मर्जी। अच्छा, ये बताएं कैसे लग रहा है आज आए इधर, एंजॉय हो रही है, क्या हो रहा है पूरे टूर में? सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगा आपको? लेकिन उससे पहले तो मैं क्लियर करूँ ना, जो आपने कहा कि मज़ा भी आया और आपने कहा शहर साहब का नाम नहीं लिया, वो आ गया। सुबह से आप इशारा कर रहे थे और आओ बताओ एज ए एक्सपर्ट, तो ज़ाहिर है ठीक है। यहाँ आकर फीलिंग ये हुई कि जैसे ये फ़र्स्ट टाइम मेरा विज़िट है बलूचिस्तान में। मैं हर जगह गया हूँ, पूरे बलूचिस्तान में सिवाय बारखान के हर जगह गया हूँ, लेकिन मैंने ये पहली दफ़ा मैं आया हूँ। गडानी नहीं आया? गडानी में नहीं आया, ये फर्स्ट टाइम। वैसे घूमा हूँ यहाँ आकर, कहीं घूम फिर के दूर से ही। शिप पर पहली दफ़ा आया हूँ कि शिप क्या, किस तरह तोड़ा जाता है, किस तरह ये सारा कुछ हुआ। फीलिंग हुई कि यार बलूचिस्तान के लोग इधर काफ़ी मज़दूर भी हैं, मज़दूरों के इश्यूज़ भी हैं, यहाँ के जो लोग हैं उनके इश्यूज़ हैं, जो आते हैं इस पूरे इंडस्ट्री के इश्यूज़ हैं। बेहतर ये होगा कि इस इंडस्ट्रीज़ को मरने भी नहीं दिया जाए। अगर ये इंडस्ट्री बंद हो जाती है तो मज़दूर ही सबसे पहले इफ़ेक्ट होगा। उसके अलावा जो कितने लोग कारोबार करते हैं, यानी कोई आता है इधर सामान ख़रीदता है, कोई इन मज़दूरों को कोक बेचता है, कोई चाय रोटी लगाता है इधर,
وہ بھی اس کے متاثر ہوگا. یہ پورا ایک پورا, اور پھر اس علاقے کی جو لوکل اکانومی ہے جو جنریٹ ہوتی ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے. یہ تو آپ نے اوور آل پکچر بتایا کہ کیا ہے, ایکسپیرینس کیسا رہا, آگے ادھر تھوڑا فیلنگ بتائیں. فیلنگ زبردست فیلنگ ہے, بالکل ایڈونچر کی طرح ہے. جیسے ایک مہم ہے, مہم پر جا رہے ہیں. مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ ادھر آئیں گے کیسے. میں نے کہا سیڑھیوں کے ذریعے آئیں گے اور رسی کے سیڑھی کے ذریعے کھینچیں گے. تو جب ہم ادھر وہ گئے, جس طرح ٹرالی آئے تو وہ ٹرالی کتنی اوپر گئی, واپس آئی. ڈر لگا نہیں لگا؟ ایک بندہ رو رہا تھا, لیکن یہ ہے کہ پھر اس کو ہم نے بٹھایا, ہم نے کہا نہیں تسلی وسلی لے دے. جب وہ نا اوپر نیچے جھولتا ہے, ہوا ہے, دیکھیں اس وقت ہوا بھی ہے, پانی آپ دیکھیں اس وقت, تو اس کی وجہ سے وہ جیسے نیچے جا رہے بندہ کہتے ہیں زیادہ کہ اس کو گر گیا. بالکل ایسا ہی ہے نا. اچھا جی, یہ شپ جو مجھے لگتا ہے وہ پیسنجر شپ ہے, ویسے ٹرانسپورٹ کے شپ بھی ہوتی ہیں. یہ دیکھیں ٹائٹینک, جس میرے ناظرین میں سے جس نے ٹائٹینک موسٹلی سب نے دیکھا ہوگا, دیکھیں اس کے سائڈ پہ بوش لگے ہوئے ہیں, آخر تک وہاں سے لگے ہوئے ہیں, یہاں سے اگر دیکھیں یہاں پہ لگے ہوئے ہیں. تو یہ پیسنجر وہ ہے شپ ہے. یہ جیسے کہ ہمارے میزبان نے کہا کہ یہ اٹلی سے جو ہے بنائی گئی تھی, اور ان کی میرے خیال میں جو بولی ہے جو لگتی ہے نیلامی کا, وہ شاید دبئی میں لگتی ہے. وہاں پہ جو بھی اس بزنس سے ریلیٹڈ ہیں تو اس کو بولی دے کے اس کے بعد وہ شپ خریدتے ہیں. اور عموماً 30 سے 40 45 ہزار ٹن کے شپس ہوتے ہیں, مختلف ان کے ہوتے ہیں, لیکن بڑے تقریباً اگر میں غلط نہیں ہوں تو اس وزن کے ہوتے ہیں. اور ان کو پھر مختلف ان کی دام ہوتی ہے, پر ٹن کچھ ڈالر ہوتی ہے, وہ خریدتے ہیں. تو اس میرے ساتھ عرفان سعید صاحب بھی موجود ہیں, جو عموماً میرے ساتھ سیاسی تبصرے کرتے ہیں. آج ان کو میں سمندر کا جو ہے وہ تبصرہ کرواؤں گا, بلکہ میں دوسری طرف عرفان بھی چلتے ہیں نا, کیونکہ اس طرف ہم نے ناظرین کو دکھا. یہ دیکھیں یہاں پہ سلیم شاہ صاحب بھی بیٹھے ہیں نا, آپ بھی ساتھ ساتھ آئیں. دیکھیں کیا بڑا زبردست آپ کو نظارہ دکھ رہا ہوگا. کیسے لگ رہا ہے؟ ہاں, بڑا عجیب ایک یونیک قسم کا ایکسپیرینس ہوا. گڈانی شپ بریکنگ کا ہم نام سنتے تھے, اور بس اخبارات اور میڈیا کے ذریعے تھوڑا سا ہمیں معلومات ہوتی. تو آج ہمیں بلوچستان, خاص طور پہ کوئٹہ کے صحافیوں کو اس شپ بریکنگ یارڈ میں آنے کا موقع ملا ہے. تو ایک بڑا یونیک سا ایک تجربہ ہوا ہے. اور اس جہاز میں جس میں ہم کھڑے ہیں, بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ ہم خود اس پہ سفر کر رہے ہیں. سمندر ہے, جہاز ہل بھی رہا ہے. تو بڑا مزہ آیا جہاز کے اندر, جو چیزیں دیکھی ہم نے, اور کس طریقے سے اتنے بڑے, ایک پوری الگ دنیا ہے یہ. پورے 5 اسٹار ہوٹل ہے. بالکل نیچے ہم نے جا کے ان کے کمرے دیکھے, جس طریقے سے بیڈ تھے اور چیزیں تھی دیکھی. بڑا دیکھ کے جہاں پہ کپتان جہاں پہ جہاز کو کنٹرول کرتا ہے وہ بھی ہم نے دیکھا. تو بڑا ادھر میں تھوڑا آپ کو روکوں گا. آپ کو یاد ہوگا ہم جیونی گئے تھے, گوادر گئے تھے, کراچی کوئی المرتضیٰ شپ تھی جو پاکستانی ہمیں نیوی والے لے کے گئے تھے. اس طرح پھر دوبارہ وہ یاد تازہ آیا. بالکل وہی یاد تازہ ہو گئی. ہم اس میں گئے تھے, اور اسی طرح, لیکن وہ جہاز کچھ اور تھا. یہ تو بڑا ایک بڑا VIP شپ ہے, جس کے اندر وہ جنگی تھا. وہ جنگی تھا, اور یہ بالکل عام مسافروں کے لیے ہوتا تھا. اور یقین پاکستان میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے شپ جو ہے نا آنے چاہیے, پرائیویٹ کمپنی کو لانے چاہیے, تاکہ لوگوں کی جو ایک تفریح ہے اس میں بھی ایک اضافہ ہو. کیا مزہ آئے گا گوادر سے کراچی میں. بہت اچھا. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ اس پہ گوادر سے بڑے نہ ہوں, چھوٹے ہوں کم سے کم, لیکن اس میں بھی فیسلٹیز ہوں. لوگ گوادر سے کراچی تک کا جو سفر ہے, کراچی کے لوگ بہت زیادہ, اس سے آپ کی سیاحت جو ہے بہت زیادہ بڑھ جائے گی. آپ کے وہاں پہ ریزورٹس بنیں گے اچھے مقصد, جس طرح کنڈ ملیر ہمارا ایک ایریا ہے, وہاں پہ سٹاپ بنائے جائیں. اس طرح گوادر ہے, پسنی ہے, ان ایریاز میں تو یہ سیاحت کو بہت زیادہ فروغ ملے گا. بہت زیادہ اس سے آپ دیکھیں دنیا میں جہاں پہ بھی آپ دیکھیں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, اس میں سیاحت کا بہت بڑا کردار ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر حکومت پاکستان کو اور حکومت بلوچستان کو اس حوالے سے سوچنا چاہیے اس پر. بلکہ میرے خیال میں جو سرمایہ دار ہیں, جو اس کا بزنس کرتے ہیں, اگر وہ خود سے حکومت پہ ڈپینڈ نہ کریں, خود سے ایسی چیزیں کریں, تو وہ بھی بہت بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں. جی بالکل, بہت بڑا. اس وقت دیکھیں گوادر فوکس ہوا ہے. گوادر
اور جدھر ہم کھڑے ہیں بالکل یہ ساحل جو سارا جا رہا ہے بالکل گوادر تک جائے گا، تو وہاں پہ آپ کو ایک ڈفرینٹ وہ ملے گا. میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ بہت زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے، حکومت بھی اس پہ توجہ دے. ہماری جو یہ معاشی مشکلات ہیں اس کو بھی کسی حد تک اس میں بھی کمی آئے گی جب آپ کی ایک انڈسٹری ڈیولپ ہوگی. اب صرف ایک گوادر شپ یارڈ میں دیکھیں 10,000 سے زائد ملازمین کام کرتے جہاں پہ ابھی ہم کھڑے ہیں. 10,000 جو ملازمین ہیں اور ان کے ساتھ پھر لاکھوں فیملیز ہیں، ان کا روزگار جڑا ہوا ہے اس سے. کتنا یہ صرف شپ بریکنگ کیا ایک وہ صنعت ہے، اگر اس کو سیاحت کی طرف بھی اگر ہم کریں تو کتنے ہزاروں لوگوں کا اس سے روزگار وابستہ ہوگا. بہت اچھا، ایک بہت اچھی اپرچونٹی ہے. میں سمجھتا ہوں اس پہ حکومت کو سوچنا چاہیے. اس قسم کے شپ دبئی سے لائے جا سکتے ہیں. دنیا سے آپ جو کمپنیاں ہیں وہ لا سکتی ہیں، اور وہ صرف شپنگ یہاں پہ جو یہ کروز سروس شروع کریں. بہت میں سمجھتا ہوں بہت بڑا ایک وہ ہے انقلابی. آئے تھے عرفان سعید صاحب، میرے ساتھ سلیم شاہ صاحب بھی ہے. تک گئے بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا چلے میں ان کو اٹھا دیتا ہوں. ویسے بڑا مجھے تو پرسنلی بڑا مزہ آیا. اور جب میں ٹرالی میں جب بیٹھتے تھے نا اوپر نیچے، سر آپ کو کیسے لگا جب ٹرالی میں آپ بیٹھ گئے؟ لیکن کبھی ایسا یہ فیل ہوا سمندر میں اندر گر کے؟ ظاہر ہے لوگوں کو ہائیفوبیا بھی ہوتا ہے، اونچائی پہ جاتے ہیں تو ان کو نیچے دیکھ کے ڈر لگتا ہے. لیکن میں کیونکہ یہاں بہت دفعہ آتا رہا ہوں، بہت آیا ہوں یہاں پہ، اچھا. میں اس وقت سے اس انڈسٹری سے واقف ہوں جب یہ 70 بی ڈی اے نے یہ پلاٹ بنائے تھے 70s میں. اور یہ اتنی فلورش تھی یہ انڈسٹری یہاں پہ شپ بریکنگ کی کہ یہ ایشیا میں پاکستان پہلے نمبر پہ تھا اور اس کے بعد تائیوان تھا. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ انڈسٹری زوال کا شکار ہوئی ہے. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ جو حکومتیں آتی رہی ہیں انہوں نے اس قدر ٹیکسز لگائے ان کے اوپر، یعنی جو جہاز توڑے جاتے ہیں، جو اس کا جو خام مال ہے اس پر، تو اس سے یہ انڈسٹری جو ہے نا، یعنی جو سرمایہ کار ہیں جو جہاز خرید کے لاتے ہیں تو ان کا منافع کم ہوا بہت، اور اس کی وجہ سے انڈسٹری متاثر ہوئی. یہاں پہ اس وقت تو میرے خیال ہے 10 سے 12 ہزار لوگ کام کر رہے ہیں، کیونکہ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ 8-10 جہاز جو ہے نا وہ یہاں پہ موجود ہیں جن کو آپ توڑ رہے ہیں. لیکن پہلے یہاں پہ میں بتاتا ہوں آپ کو کہ 25 سے 30 ہزار لوگ جو تھے وہ یہاں کام کرتے تھے. اور یہاں پہ میں نے اس ساحل پر، یعنی گڈانی کا جو یہ شپ یارڈ ہے، اس میں میں نے 70 سے 80 جہاز بھی کھڑے ہوئے دیکھے ہیں جو ٹوٹتے ہوئے، اور بہت بڑے بڑے جہاز. تو اب یہ دیکھ لیں کہ آپ پاکستان میں جو کیونکہ اسٹیل مل تھی، اسٹیل مل بند ہو گئی، تو اسٹیل جو فراہم کرتا تھا ایک بہت بڑا کارخانہ جو لگا تھا 70s میں، وہ بھی لگا تھا رشیا نے، سوویت یونین نے پاکستان میں لگایا تھا، لیکن وہ اس وقت بند ہے. تو یہ خام مال جو ہے، یعنی جو ہماری اسٹیل انڈسٹری ہے پاکستان میں، اس کے لیے خام مال فراہم کرنے والا یہ سب سے بڑا ایک وہ ہے. اور مطلب اس وقت جب یہ بہت زیادہ جہاز بھی تھے اور حکومت کی طرف سے ڈیوٹی اور ٹیکسز اور ایکسائز ڈیوٹی یہ سب کم تھے. جیسے جیسے بڑھائے گئے، جیسے جیسے بڑھتے رہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ انڈسٹری جو ہے زوال کا شکار ہوئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر حکومت جو ہے وہ اپنے ٹیکسز کم کرے اور ریشنل ٹیکسز ہوں، یعنی یہ نہ ہو کہ آپ جو ہے نا، اگر آپ کی جو ہے وہ ہے اسٹیل مل ہے اور آپ حکومت میں ہیں، تو آپ اتنے ٹیکسز لگا دیں ان کے اوپر کہ آپ کی انڈسٹری تو فلورش کرے گی، لیکن یہ انڈسٹری جو ہے نا ڈوبتی جائے گی ٹیکسز کی وجہ سے. تو یہ ہے کہ یہاں پہ، اور پھر یہ ہے کہ دیکھیں یہ کتنی بڑی انڈسٹری آپ دیکھتے ہیں، اور لیکن ابھی آپ یہاں تک آئے ہیں مین سڑک سے، ہائی وے سے، تو آپ دیکھیں کہ اس سڑک کا کیا حال ہے. اس سڑک کو میں سمجھتا ہوں کہ دوہرایا کر، اس پہ سے روزانہ میرا خیال ہے کہ 200-400 ٹرک گزرتے ہیں جو سامان لے کے جاتے ہیں، ہیوی ٹرک، ہیوی جو سامان لے کے جا رہے ہوتے ہیں، کراچی لے کے جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہے کہ اس کو دیکھنا چاہیے، پانی فراہم کرنا چاہیے، بجلی فراہم کرنی چاہیے. مزدور جو کام کرتے ہیں وہ ڈیلی ویجز پہ یہاں کام کرتے ہیں، اور ان کو ریگولر نہیں ہے؟ نہیں، ریگولر نہیں ہے. یہ اب ایک جہاز پہ کام کر رہے ہیں، یہ جہاز جب ٹوٹ جائے گا تو دوسرے جہاز پہ کام کریں گے، اس طرح ہے. اور زیادہ تر آپ دیکھیں گے مزدور جو ہیں وہ سوات کے ہیں یا خیبر پختونخوا سے آئے ہوئے. یہاں کا جو مقامی آدمی ہے وہ بہت کم ہے. مطلب یہ نہیں کہ اس کو روزگار، لیکن شاید ان کا انٹرسٹ نہیں ہے اتنا
کہ وہ شپ بریکنگ کا. اب وہ لوگ کیونکہ اس وقت سے کام کر رہے ہیں تو دے ہیو بیکم ایکسپرٹ، یعنی جہاز توڑنا بھی جو ہے وہ بھی ایک ایکسپرٹیز ہے. تو وہ ایکسپرٹیز ان کے پاس ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ یہاں پہ لوگ انوالو ہوں گے تو روزگار کے مواقع بھی ملتے ہیں، اور یہ نہیں ہے کہ یہاں روزگار کے مواقع نہیں ملیں گے. تو جی جیسے آپ نے بات کر رہے تھے، دیکھیں جو آپ انجوائمنٹ نہیں، مطلب دیکھیں جو انڈسٹری جو آپ کی ٹورزم ہے، ٹورزم ابھی آپ دیکھیں یہ جہاز جو ہے یہ ٹورزم کا حصہ ہے. یہ والا جہاز، یہ پورا یہ پیسنجر جہاز تھا، یہ جس کو آپ نے کوئی 42,000 ٹن کا جہاز ہے یہ. اور اس کو یہ اٹلی کا یہ جہاز تھا. تو وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اٹلی میں جو ٹورزم ہے یا دنیا کے اور ملکوں میں ٹورزم ہے، تو بہت ساری چیزوں پہ آپ کو بہت ساری چیزوں کی سہولتیں فراہم کرنی پڑیں گی. ٹورزم اس وقت جب تک آپ اوپن نہیں کریں گے، ابھی اگر آپ گوادر جانا چاہتے ہیں تو آپ باہر سے آنے والا آدمی جو ہے وہ غیر ایجنسی کے گوادر نہیں جا سکتا، پسنی نہیں جا سکتا. اس کے خوبصورت ساحل ہیں، ورجن ساحل ہے بالکل. آپ پسنی میں جائیں، پسنی سے کچھ 7-8 کلومیٹر کے فاصلے پہ اتنا بہترین یعنی ساحل ہے جہاں پہ براؤن ریت بھی ہے اور وائٹ ریت بھی ہے. اور آپ پانی کو دیکھتے ہیں تو آپ کو نیچے تک پانی اتنا صاف پانی ہے. یہ جی چونکہ سلیم شاہ صاحب نے بڑا مطلب بتا دیے کب سے پہلے سے آتے رہے ہیں. اور میں ابھی آپ کو تھوڑا نظارے دکھاتا ہوں. ابھی دیکھیں یہ دوست لگے ہیں، گپ شپ لگا رہے ہیں. شہزاد ذوالفقار صاحب، باقی دوست، یہ تمام جو ہے یہ پورا آپ دیکھیں. میرے ساتھ اسماعیل بھی موجود ہے. اسماعیل کتنے اس میں وہ یارڈیں کیا بولتے ہیں گیٹ؟ تھینک یو رشید. یارڈ اس میں 136 ہیں، اور یہ یارڈ اس وقت دنیا کا چوتھا بڑا یارڈ ہے. اب پہلے تو ایشیا میں بلکہ دنیا میں پہلے نمبر پہ تھے. اس کے ساتھ ساتھ ہم اس وقت پیچھے جاتے رہے ہیں، کیونکہ یہاں کے حوالے سے سب سے بڑی بات کہوں آپ سے کہ جس طرح کی ایک شپ بریکنگ یارڈ اس وقت کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے ماتحت نہیں ہے، ایک اتھارٹی نہیں بنایا گیا. حالانکہ یہاں پہ حادثات ہوتے ہیں، یہاں اس کی فلاح بہبود کے لیے مزدوروں کے لیے جب گفتگو کیا جاتا ہے تو کم سے کم اس میں اتھارٹی ہونا چاہیے. اس طرح کے کوئی بنایا نہیں ہے. سنجیدگی سے اس ڈپارٹمنٹ کو نہیں لیا گیا. اس ڈپارٹمنٹ سے سنجیدگی سے ٹیکسز تو لیتے ہیں، مگر اس ڈپارٹمنٹ کو اب تک بلوچستان میں جس طرح کی BDA بلوچستان ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کو ان کے رولز ہیں، ان کے کچھ انڈر آتا ہے، کہیں پہ EPA کے اس طرح کی ایک اتھارٹی قائم نہیں ہے. اس یارڈس کے لیے یا اس کو بہتر بنانے کے لیے ایک اتھارٹی بنایا جائے، اور یہاں کے مزدوروں کی خاص کر فیسلٹیز جس کے حوالے سے یہاں کی شپ بریکر دعویٰ کرتا ہے نہیں دیتا ہے، کم ہے، اور فیسلٹیز نہیں ہے، سیفٹی نہیں ہے. حادثات کی وجہ سے یہ شپ یارڈ بدنام ہو گیا ہے. حادثات کے روک تھام کے لیے بہتر اقدامات کرنے کی بہت اشد ضرورت ہے. جب تک دیکھیں اس طرح کے حادثات ہوتے ہیں، شپ یارڈ بند ہوتا ہے، اس طرح کی جو ریونیو کا سلسلہ ہے آپ کا وہ بھی کم ہوتے جاتا ہے. تو اس کے لیے بہتر اقدامات کی ضرورت ہے. ان چیزوں کو روکنے کے لیے گورنمنٹ کو سنجیدگی سے چاہیے کہ شپ بریکنگ یارڈ کو فلاح و بہبود کے لیے مزدوروں کے لیے اور یہاں کے لیے پانی کی سہولت نہیں ہے. جس طرح یہاں کے روڈز ٹوٹے ہوئے ہیں، اگر جس طرح کے BDA یہاں پہ پر ٹن کچھ ٹیکسز لیتا ہے لوہے پہ، تو وہ خرچ یہاں نہیں ہوتے ہیں. اور اس یارڈ کے مزدوروں کی آپ زندگی دیکھیں نا تو بہت بدتر زندگی گزار رہے ہیں. فیسلٹیز نہیں ہے، حادثات ہوتے ہیں، کوئی اس طرح کے حادثات کی روک تھام کے لیے اقدامات نہیں ہیں. تو جو قوانین ہیں ان پہ عمل درآمد کیا جائے اور بہتر سے بہتر مزدوروں کی فلاح و بہبود کے لیے اقدام کیے جائیں اور اس کو چلایا جائے تو سب سے بہتر رہے گا. اچھا یہ ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں کہ حادثات بھی پیش آتے رہتے ہیں. وہ اس حوالے سے کیا اقدامات اٹھائے گئے ہیں؟ پچھلی بار آپ نے دیکھا کتنے مزدور جو دس کے فوت ہو گئے ہیں. ابھی جب ہم رستے میں آ رہے تھے مجھے یہاں پہ کوئی بڑا ہاسپٹل نظر نہیں آ رہا ہے. اس طرح کے جو بیسک جو سہولیات ہیں نا. دیکھیں رشید، جس طرح کی حادثہ ہوئے ہیں یہاں مزدور جو زخمی ہوتا ہے فوری ان کو ریسکیو کر کے ایک ہب یا کراچی منتقل. یہاں پہ بتایا گیا تھا حادثات کے بعد دعوے کیے گئے تھے کہ شپ بریکنگ یارڈ کے جو فنڈ سے ہے یہاں پہ ایک بڑا ہاسپٹل بنایا جائے گا. ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، ایسے کوئی اقدامات نہیں ہوئے مزدوروں کی فیسلٹیز کے لیے. سب سے بڑی بات ہے سیفٹی. ایک اتنا خطرناک کام ہے جس طرح کہ اس کو آگ کا کام کہا جاتا ہے، اس میں سیفٹی نہیں ہو سکتا ہے تو مزدوروں کی زندگی بچانا مشکل ہوتا ہے. تو اس سلسلے کے لیے ٹھوس اقدامات کے دعوے کیے جاتے ہیں جب حادثات ہوتے ہیں، اس کے بعد نہیں کیے جاتے ہیں. وہ اقدامات نہیں ہوتے جس کی وجہ سے یہ حادثات معمول ہیں. دیکھیں اب آپ دیکھیں حالیہ طور جو شپ میں 54 نمبر میں حادثہ ہوا، پھر 60 نمبر میں حادثہ ہوا، اب بھی حادثات ہوتے ہیں. دیکھیں مہینے 3 مہینے میں اگر کہیں حادثہ ہو جاتا ہے، اب اگر کہیں پہ پولیسنگ کی کچھ سختی کی گئی ہے یا کچھ اداروں کی کہیں وقتی طور پر ہو جاتے ہیں، مگر پھر
जब कवानीन नहीं है ना इस डिपार्टमेंट के हवाले से, तो ये एक डिपार्टमेंट अब यहाँ अब मालूम नहीं है डिपार्टमेंट को हैंडल कौन कर रहा है। देखिए आपके BDA कहता है कि हम डेवलपमेंट के, वो फंड्स लेता है, अब हैंडलिंग का पता नहीं है। इसी तरह आपका EPA इनको NOC देता है, कुछ मामला वो हैंडलिंग कर रहा है। एक अथॉरिटी जब तक कायम नहीं किया जाता है, इस शिप ब्रेकिंग यार्ड को बेहतर नहीं चलाया जा सकता, इससे फ़ायदे हासिल नहीं किए जा सकते। जी, अब हम दोस्तों से बात करते करते इस शिप के उस मकाम पे पहुँचे हैं जहाँ पे समझे उसकी पूरी सिस्टम जो जिस रूम में या जिस फ्रंट लाइन में जहाँ पे रखी होती है, ये देखें यहाँ से जो है उनकी कहा जाता है कि स्पीड बढ़ाई जाती है। 2 इंजन वाली ये शिप है। यहाँ पे हमें कहा गया कि जी यहाँ पे इसकी स्पीड बढ़ाई जाती है, और साथ में इसी तरह का एक सेटअप वहाँ लगा हुआ है, वो पूरा वो सेटअप कंट्रोल करता है पूरी शिप को। तो ये तमाम सूरत हाल है। अपने नाज़रीन को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।